बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसका मौजू ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले जिनको मिर्ज़ाई कहा जाता है, कादियानी कहा जाता है, ये लोग ना सिर्फ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, बल्कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के भी गुस्ताख हैं और हुजूर की अहले बैत अतहार के भी गुस्ताख हैं। इनकी गुस्ताखियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि ये अपने आप को इस कदर आला मकाम और मर्तबे पर फायज समझता है, खुद मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वाले कादियानी मिर्ज़ाई। ये सारे के सारे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके असहाब और आपके अहले बैत अतहार के गुस्ताख, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की गुस्ताखियों का इनका ज़रा एक मुख्तसर सा नमूना देखें। मिर्ज़ा कादियानी, इसकी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 410 पर मिर्ज़ा कादियानी ने, और यही ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम में सफ़ा नंबर 410 पर इसने लिखा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन कर रहा है कि कैसी ज़बरदस्त किस्म के सहाबी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कसीर रिवाया सहाबी हैं, उनके बारे में मिर्ज़ा कादियानी क्या कह रहा है। कहता है, जो शख्स कुरान शरीफ पर ईमान लाता है उसको चाहिए कि अबू हुरैरा के कौल को एक रद्दी मता की तरह फेंक दे। ये है इसका अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल, हुजूर के सहाबी का कौल। कहता है जो कुरान पर ईमान लाता है उसे चाहिए कि अबू हुरैरा के कौल को रद्दी की मता की तरफ फेंक दे, रद्दी की तरफ फेंक दे। कौल सहाबी की ये हैसियत है मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक। ये तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, तमाम सहाबा इकराम के बारे में इसका नुक्ता नज़र बड़ा अजीब सा है। सहाबा में से कुछ सहाबा को नादान सहाबी कहता है। ये देखें, रूहानी खजान जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 285 पर यही लिखता है, बाज नादान सहाबी, मिर्ज़ा कादियानी लिख रहा है, बाज नादान सहाबी जिनको दिरायत से कुछ हिस्सा न था। दिरायत से कुछ हिस्सा, दिरायत क्या होता है? किसी मामले को समझना, जानना, गौर व फिक्र करना, अकल से जान लेना, उसको दिरायत कहते हैं। अब ये अकल और गौर व फिक्र और उससे समझने बूझने की सलाहियत मिर्ज़ा कादियानी बाद सहाबा को वैसे ही से फारिग कर रहा है और उनको नादान सहाबी का लफ्ज़ देता है। बाज नादान सहाबी जिनको दिरायत से कुछ हिस्सा ना था। यही मिर्ज़ा कादियानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक का भी गुस्ताख। मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वाले, इनकी गुस्ताखियाँ देखें। महनामा अल महदी जो जनवरी में छपा है, जनवरी फरवरी का महनामा, और उसका सफ़ा नंबर 57 उस महनामा, ये अहमदिया अंजुमन अशात इस्लाम, उन्होंने इसको शाया किया। महनामा अल महदी बाबत जनवरी फरवरी 1915 सफ़ा नंबर 57, उस पर मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत अबू, उसके मानने वाले जो हैं महनामा अल महदी पर, वो क्या कहते हैं? मिर्ज़ा कादियानी की अकीदत में अबू बकर उमर की गुस्ताखी। कहते हैं, अबू बकर उमर क्या थे? वो तो हज़रत ग़ुलाम अहमद, वही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, वो तो हज़रत ग़ुलाम अहमद की जूतियों के तस्मा खोलने के भी लायक ना थे। ये अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के कुहूल अहले जन्नत का सरदार करार दिया है, सैयदा कुहूल अहले जन्नत, वो अबू बकर सिद्दीक जिसके बारे में यह है कि खैर उम्मती अरहम उम्मती, सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला, वो उमर फारूक जिसके बारे में सैयद आलम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अब चूंकि मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत का महल वो तो वैसे ही पाश कर दिया था इस सरफरमाने रसूल ने, उमर फारूक से, अबू बकर सिद्दीक से इसको खास कद थी। और उसके मानने वाले, उनको भी यही तकलीफ थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर और उमर का जो मनसब और मर्तबा है
ہمارے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے کہ مرزا قادیانی تو یہ حضور کا فرمان ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، وہ ایسے فرامین ہیں کہ مرزا قادیانی کہیں کھڑا ہی نہیں ہو پاتا، اس لیے ابو بکر و عمر کا پہلے پتہ صاف کیا جائے۔ اب کیسے کہتا ہے؟ کہتے ہیں ماہنامہ المہدی میں لکھا ابو بکر و عمر کیا تھے؟ وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ یہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا عقیدہ۔ اب صرف اصحاب رسول ہی پر کیا، یہ تو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی اہل بیت اطہار، جن کے جوتوں کے نیچے آنے والی مٹی ہر مسلمان کی آنکھ کا سرما ہے، اہل بیت اطہار کا بھی یہ گستاخ ہیں، خود مرزا بھی اور مرزا کے ماننے والے۔ دیکھیں ان کی گستاخیوں کا ایک عالم کیا کہتا ہے۔ خود مرزا قادیانی خود لکھتا ہے ملفوظات احمدیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 400 پر۔ مرزا قادیانی کیا لکھ رہا ہے؟ کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ اب یہ جو مسئلہ سنی اور شیعہ حضرات کے درمیان ایک مسئلہ چلتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول اہل سنت تسلیم کرتے ہیں۔ اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قائل ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت علی کی خلافت، یہ ایک مسئلہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان چلتا آ رہا ہے۔ کہیں حضرت علی کو افضل، کہیں ابو بکر صدیق کو افضل قرار دیا جانا، یہ اہل سنت اور اہل تشیع، بہرحال وہ دونوں مسلمان ہیں، حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، مگر یہ جو اختلاف تھا اس کے بارے اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے مرزا قادیانی؟ کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت کر لو۔ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو، یہ جو ابو بکر و علی کی بات کر رہے، اب نیا خلیفہ آ گیا ہے۔ کون ہے وہ نیا خلیفہ؟ اب نئی خلافت کر لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔ یہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے لگا، خود حضرت علی کا مقام و مرتبے پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ جو بندہ خود کو محمد کے مقام پہ کھڑا کر سکتا ہے، علی کا مقام پہ کھڑا کیوں نہیں کر سکتا؟ کتنی توہین کرنے لگا ہے، سنیں ذرا۔ کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت کر لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ علی جس کی شہادت پر کل امت مسلمہ متفق ہوئی، اور کیا امت مسلمہ رہی، غیر بھی جس کی شہادت کو تسلیم کرتے ہیں، کثیرا میسر۔ یہ سعادت کسے ہے؟ کسے یہ سعادت میسر ہوگی؟ یہ میسر نہیں ہے کسی کو سعادت کہ وہ کعبہ میں پیدا ہو اور مسجد میں اسے شہادت ملے۔ یہ مسجد کی جو شہادت ہے، کثیرا میسر نہ شد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اب وہ جو حضرت علی کی شہادت ہے، حضرت علی شہید ہوئے، اور شہید کے بارے میں قرآن یہ فیصلہ دے چکا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہنا۔ مگر اس سے آگے دوسرے مقام پر تو یہ قرآن نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ تصور بھی مت کرنا۔ مردہ تصور نہیں کیا جا سکتا شہید کو، مردہ سوچا نہیں جا سکتا شہید کو، مردہ کہا نہیں جا سکتا شہید کو، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ کہہ رہا ہے۔ یہ تو قرآن کا بھی منکر ہے۔ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت کر لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔ ارے لعنت ہے تجھ پر مرزا قادیانی، تو اور تیرے سارے ماننے والے علی کے پیرے کی جوتی کے نیچے آنے والی مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی جس جانور پر سواری کرے، گھوڑے اور خچر پر سواری کرے، اس کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تیری ساری حیثیت، علی کے جسم پر اگنے والا ایک بال بھی تجھ سے کروڑوں درجہ افضل و اعلیٰ ہے۔ مرزا قادیانی تو علی بننا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے زندہ علی، تو علی کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ علی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، پیغمبر اکرم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس علی کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے مردہ کہتا ہے۔ لعنت ہے تجھ پر مرزا قادیانی۔ دیکھیں کیا کہتا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی کیا بس ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی توہین کی طرف بڑھا ہے،
امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ نزول المسیح اس کی کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 99، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477 پر دیکھیں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کربلا است سیر ہر آنم، صد حسین است در گرے بانم۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے۔ حسین تو ایک بار کربلا میں گیا ہے، میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، 100 حسین میری جیب میں ہیں۔ اندازہ کریں، ایک حسین کائنات کو نہیں مل سکا، دوسرا اس کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ حسن اور حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ حسن اور حسین جو قافلہ سالار عشق ہیں، جو مرکز پرکار عشق ہیں، وہ حسین ان کی برابری کا دعویٰ، اور کیا برابری نہیں یہاں کر رہا، حسین کو تو بڑی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، حسین تو صرف ایک دفعہ کربلا میں گیا ہے، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں کربلا میں، مجھ پہ تو کربلائیں گزرتی رہتی ہیں، مجھ پر امتحان چلتے رہتے ہیں اس طرح کے، 100 حسین میری جیب میں ہیں۔ یہ ہے مرزا قادیانی، 100 حسین، اور اس کے ماننے والے بھی تو یہی عقیدے رکھتے ہیں کہ حسین کی حیثیت کیا ہے مرزا قادیانی کے آگے، 100 حسین جیسے مرزا قادیانی کی جیب میں۔ یہی مرزا قادیانی پھر آگے بڑھا، کتاب دافع البلا صفحہ نمبر 17، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 233 پہ یہی مرزا قادیانی کیا لکھ رہا ہے۔ اے عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو، یعنی عیسائیوں کو بات کر رہا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں ہمارا رب مسیح ہے، وہ ربنا المسیح کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، یہ اس کا رد کر رہا ہے۔ کس طرح سے؟ اے عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو، اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہیں جو اس مسیح سے بڑھ کر ہیں، وہ جو حضرت عیسیٰ تھے جن کو تم خدا ماننا چاہتے ہو، ان سے بڑھ کر بیٹھا ہے ایک مرزا قادیانی، اپنے طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے۔ لیکن آگے کیا؟ اور اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، تم کہتے ہو حسین کا نام لوگے جنت میں چلے جاؤ گے، اے شیعو تم کہتے ہو حسین کی شفاعت تمہارے کام آئے گی، حسین تمہیں نجات دلائے گا، اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں، مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، سنیں لفظ، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والی اس کی ساری ذریت پہ لعنت۔ کیا انداز گفتگو ہے، حسین سے بڑھ کر ہے، حسین سے جو بڑھ کر، جن کے مرتبے صاحب حسین سے بڑھ کر تھے، انہوں نے بھی حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ثبوت دیا ہے، ہمارے مرتبے فضیلتیں سب ایک طرف، مگر حسین کے قدم اگر ہمارے کندھوں پہ لگ جائیں تو سنت رسول پوری ہوتی ہے۔ یہ کیا حیثیت مرزا قادیانی؟ کہتا ہے حسین سے، تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر، حضرت علی کی توہین، امام حسین کی توہین، اور پھر بڑا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی توہین کی طرف۔ کیا بیان کیا جائے، وہ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا جس انداز میں اس نے سیدۃ النساء العالمین کی توہین کی ہے، مگر ایک جملہ اس میں سے میں بیان کر رہا ہوں، ایک جملہ بیان کر رہا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آگے اس کی کیا بکواسات ہوں گی۔ مرزا قادیانی، کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، حاشیہ صفحہ نمبر 11 پر حاشیہ، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 213، وہاں پر بھی حاشیے پر کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے، دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، آپ کے بارے میں صفحہ نمبر روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 213 پر یہ کیا بکواس کرتا ہے۔ ایک جملہ سنیں، اس کہتا ہے حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا، کشفی حالت، خواب بھی نہیں ہے، کشفی حالت، جاگتے ہوئے کشف ہوا، دنیا کے منظر آنکھوں سے غائب اور ایک منظر سامنے ہے، سیدہ فاطمہ پاس بیٹھی، سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
کشفی حالت میں حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. یہ فکرہ نہیں ہے کہ مجھے دکھایا کہ میں آپ میں سے ہوں، نہ، فکرہ دیکھیں اور اس سے اندازہ کریں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے اور کس طرح کی گستاخی بیان کر رہا ہے. کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی وہ بکواسات بیان نہیں کی جا سکی کس انداز میں اس نے بکواسات کی ہیں. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، امام حسین علیہ السلام، حضرت علی، سیدہ فاطمہ، اور پھر ان خبیثوں نے مرزا قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین قرار دیا. امہات المومنین ہیں ان کی بیویاں. مرزا قادیانی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ان خنزیروں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں نہیں ہیں وہ مرزا قادیانی کی بیویاں. یہ مرزا قادیانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی گستاخ اور آپ کے اہل بیت کا بھی ایک گستاخ. اللہ تعالی ہمیں مرزا قادیانی اور اس کے تمام ماننے والوں کے شر سے محفوظ رکھے. اور یہ کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، یہ صراحتاً کافر ہے، صریحاً کافر ہے، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر میں شک کرنے والا وہ بھی کافر ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.